آپ डगमगा जाएं तो सहारा देने वाले मिलते हैं। तो जिस रास्ते पर रहनुमा मौजूद हो वो रास्ता कभी भटकने नहीं देता। इसलिए आप हजरात पूरी तरह मुकम्मल तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपका ताल्लुक उस रास्ते के साथ है जिसे कुरान सिरात मुस्तकीम कहता है और हम अपनी जुबान में अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और शुक्र तो फिर उसी का अदा करना चाहिए जो शुक्र के काबिल हो, तारीफ उसी की करनी चाहिए जो तारीफ के काबिल हो, हमद उसी की ज़ेबा है जो हमद के काबिल हो, सना उसी को सजती है जो सना के काबिल हो। और हमारा तो ईमान ये है, इकान ये है, एतकाद ये है, दीन ये है, इस्लाम ये है कि मालिक के कौनो मकान अर्ज़ो फलक तुम ही तो, मालिक के कौनो मकान अर्ज़ो फलक तुम ही तो हो, बादशाह बशर जिन्नो मलक तुम ही तो हो, जिसने दे दी है सितारों को चमक तुम ही तो हो, जिसने भर दी है गुलाबों में महक तुम ही तो हो, जिसने सब्जे को अता की है लहक तुम ही तो हो, जिसने दे दी है चिड़ियों को चहक तुम ही तो हो, गुल इधर और उधर टांक दिए हैं तारे, जिसके हाथों से सजे फर्श व फलक तुम ही तो हो, जिसके हाथों से सजे फर्श व फलक तुम ही तो हो। बादल दिए हैं बारिश को हवा को रफ्तार, बादल दिए हैं बारिश को हवा को रफ्तार, जिससे रंगीनियां ले आई धनक तुम ही तो हो, नाफे आहू में भरा मुश्क तुम्ही ने बेशक, जिसने दे दी है ये हीरों को चमक तुम ही तो हो। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा। मालिके कौनो मकान अर्ज़ो फलक तुम ही तो हो, बादशाह बशर जिन्नो मलक तुम ही तो हो, जिसने दे दी है सितारों को चमक तुम ही तो हो, जिसने भर दी है गुलाबों में महक तुम ही तो हो, जिसने सब्जे को अता की है लहक तुम ही तो हो, जिसने चिड़ियों को अता की है चहक तुम ही तो हो, गुल इधर और उधर टांक दिए हैं तारे, जिसके हाथों से सजे फर्श व फलक तुम ही तो हो, और बादल दिए हैं बारिश को हवा को रफ्तार, जिससे रंगीनियां ले आई धनक तुम ही तो हो, नाफे आहू में भरा मुश्क तुम्ही ने बेशक, जिसने हीरों को अता की है धमक तुम ही तो हो, जिसने पहनाया है ये रात को जुल्मत का लिबास, जिसने दे दी है ये जुगनू को चमक तुम ही तो हो, दार पर तुमने ही मंसूर को लटकाया था, तूर पर जिसने दिखाई थी झलक तुम ही तो हो, एक को बख्श दिया चरख चहारम तुमने, एक को ले गए अर्श तलक तुम ही तो हो, एक को बख्श दिया चरख चहारम तुमने, एक को ले गए अर्श तलक तुम ही तो हो, तुमने ही दिया मेरी निगाहों को हुस्न शऊर, जिसने रख दी है मेरे दिल में कसक, जिसने रख दी है मेरे दिल में कसक तुम ही तो हो, सब जहानों पे मुसल्लत है तुम्हारी हस्ती, तुम ही बाला ए फलक जेर फलक तुम ही तो हो, हसीब तू है हबीब तू है, बशर का रोशन नसीब तू है, शिफा का मूजब है नाम तेरा, हकीम तू है तबीब तू है, सभी का मुश्किल कुशा है हरदम, मुनीब तू है मुजीब तू है, नवाजता है तू अहले ज़र को, गरीब के भी करीब तू है, पैगंबर है सदाकतों का हकीकतों का रफीक तू है, जिस कदर भी है दूर हमसे उस कदर ही करीब तू है, जिस कदर भी है दूर हमसे उस कदर ही करीब तू है। और जिस जगह खुदा नहीं होता, जिस जगह खुदा नहीं होता, कहते हैं कायनात में ऐसा कोई जहां नहीं होता। दोस्तों मुझे बार बार खांसी आई तो आप हजरात थोड़ा ढीले पड़ गए कि पता नहीं मैं सिर्फ खांसी करूंगा, इंशाल्लाह मैं तकरीर भी करूंगा, मेरा पूरा इरादा है तकरीर करने का इंशाल्लाह, बस आपकी मोहब्बत चाहता हूं।
تھکے بیٹھے ہیں آپ حضرات، لیکن آپ کو ابھی اور بھی سننا ہے۔ میں آج یقین کیجئے ابھی یہ قرآن سامنے پڑا ہے کہ جس موضوع کی طرف میرا اشارہ ہوا ہے اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا موضوع۔ عجیب اتفاق ہے کہ حدیث کے ایک حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آج اپنا موضوع بناؤں گا، اور اگر میرا موضوع کامیاب، نایاب، نادر اور خوبصورت نہ ہوا تو آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے میرے موضوع کی اس طرح سے انداز سے گفتگو سنی ہو تب بھی آپ کا حق ہے کہ مجھے پوچھئے، کہیے کہ ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً نہیں سنا ہوگا، جو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ سب سے جدا ہوتی ہے۔ جناب من، اللہ کے نبی کا فرمان قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہ الصحابی کالنجوم، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنی میرے آقا کی ذات پرانی ہے، بلکہ وہ ذات تو بہت پرانی ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، لیکن میں کچھ اور معنی کرنے لگا ہوں۔ الصحابی کالنجوم، یہ بڑا جملہ ہے، اس کو شارٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ الصحابی۔ کیا بنتا ہے؟ الصحابی۔ ترجمہ کیا ہوا؟ آئے بولے نا ذرا۔ میں اور آپ جب کہیں میرے صحابہ تو اس سوچ کے ساتھ کہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس کملی والے نے کہا الصحابی۔ کس نے کہا؟ کملی والے نے کہا، اور کیا کہا؟ مطلب کیا؟ میرے صحابہ۔ میں نے کہا النجوم کی ضرورت نہیں ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے، جن کو نبی نے کہہ دیا میرے۔ اب میں نے صحابی بھی ختم کر دیا صدیقی صاحب، الصحابی کا صحابی بھی ختم، بلکہ الصحابی کی آخر میں جو یا نسبت کی ہے نا، یا کون سی ہے؟ نسبت کی یا ہے، جس کا مطلب ہے میرے۔ نہیں سمجھے؟ جس کا مطلب کیا ہے؟ اب آقا مجھ جیسے گناہگار کو، آپ جیسے نیکوکار کو، مجھ جیسے خطاکار کو، آپ جیسے نیک آدمی کو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی توجہ، آقا کے آپ آقا سے یہ امید رکھتے ہو یا میرے آقا، میرے مولا ہمیں قبر میں آ کے کہہ دینا، قبر میں کہہ دینا جب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ، بولو بولو جو چاہتے ہیں آقا کہہ دیں، اور انشاءاللہ کہہ دیں گے، چکوال والوں محبت سے بولو کہ یہ میرا ہے۔ ہمیں حوض کوثر پہ جب پیاس لگی ہو، آقا آپ آ کے کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ جب پلسرات پہ ڈگمگا رہے ہوں تو آپ ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ جب پسینے میں شرابور ہوں اور حساب و کتاب کا منظر سامنے ہو، آپ ایک دفعہ آگے کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ اور جب رب فیصلہ کر دے اس کو لے جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہیں، جہنم کے دروغے کو اعلان ہو جائے، لے جا کے جہنم میں ڈال دو، آقا بس ایک مرتبہ کہہ دینا کہ یہ، ایک بار کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ آپ کی تمنا تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، آپ کی عقیدت تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، آپ کی خواہش پہ قربان جاؤں، آپ تمنا کرتے ہیں آقا کہہ دیں یہ میرا ہے، آپ کی خواہش ہے آقا کہہ دیں یہ میرا ہے، آپ کی عقیدت ہے آقا کہہ دیں یہ میرا ہے، آپ کی محبت ہے کہ آقا کہہ دیں یہ میرا ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، نبی نے خود ہی کہہ دیا یہ میرے ہیں۔ الصحابی، میرے صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا، میرے صحابہ، اولئک هم الصادقون، میرے صحابہ، اولئک هم المفلحون، میرے صحابہ، اولئک هم الراشدون، میرے صحابہ، رجال لا تلہیہم، میرے صحابہ، آمنوا کما آمن الناس، میرے صحابہ، والذین معه، میرے صحابہ، اشداء علی الکفار، میرے صحابہ، وہ یار غار، میرے صحابہ، وہ عدل حریت کے تاجدار، میرے صحابہ، وہ ذوالنورین و حیادار، میرے صحابہ، وہ فاتح خیبر، میرے صحابہ، وہ غسیل الملائکہ، میرے صحابہ، وہ معظم بلالی، میرے صحابہ، وہ جنت کے سردار، میرے صحابہ، وہ ہواؤں کو حکم دینے والے،
میرے صحابہ، وہ پانیوں پہ دریاؤں پہ چلنے والے میرے صحابہ، وہ آگ کو مٹھی میں بند کرنے والے میرے صحابہ، میری نبوت کے گواہ میرے صحابہ، میرے قرآن کے گواہ میرے صحابہ، جبریل کی آمد کے گواہ میرے صحابہ، سورہ نور کا تذکرہ گواہ میرے صحابہ، خدیجہ میرے نکاح میں آئی گواہ میرے صحابہ، میری بی بی بنی گواہ میرے صحابہ، میری 4 بیٹیاں ہیں گواہ میرے صحابہ، میرے 4 بیٹے ہیں گواہ میرے صحابہ، ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا گواہ میرے صحابہ، عمر کو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا گواہ میرے صحابہ، عثمان کو 2 بیٹیاں دی ہے گواہ میرے صحابہ، علی کو سب سے لاڈلی بیٹی دی ہے گواہ میرے صحابہ، حسنین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے گواہ میرے صحابہ، جبریل صدیق سا لباس پہن کے آیا ہے گواہ میرے صحابہ۔ الصحابی، بولو تو صحیح۔ میں کہتا ہوں النجوم بڑا جملہ ہے، ہدیتم اہتدیتم بڑا جملہ ہے، اس کی ضرورت بعد میں پڑے گی، جب کسی کو ہدایت چاہیے ہوگی میں یہ جملہ لگا لوں گا۔ بولو تو صحیح نا یار، بولو تو صحیح۔ اتنا پیارا ساؤنڈ چلاتے ہو، بڑا اچھا انتظام کرتے ہو، مجمع کو نہیں کہتے کہ یار تم بھی بول لینا، کہ تمہارے بولنے سے ساؤنڈ سے زیادہ خطیب کا گلا کھل جاتا ہے۔ ہائے ہائے کیا خوبصورت بات حضور فرما رہے ہیں۔ میرا آج کا پیغام دوستو، میری عادت یہی ہے، ممکن ہے کہ آپ کے خطیبوں کی لائن میں میرا کوئی نمبر 10واں 12واں پہلا دوسرا آخری ہو نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو ایک پیغام ہر جلسے میں دے کے جاتا ہوں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا میرے، مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ اب جھگڑے کرنے والے کو بتاؤ کہ ہم تیری مانیں یا مصطفیٰ کی مانیں؟ توجہ توجہ، زبان کسنے والے سے کہہ دو تیری مانے یا مصطفیٰ کی مانے، وہ تو کہہ گیا میرے، اور جب اس نے کہہ دیا میرے، ہمیں تو پکا یقین ہے کہ اب یہ نبی کے ہیں، اب یہ کس کے ہیں؟ اور جو نبی کا ہو، دیکھیں میں آج کل ہر بندہ کہتا ہے میں نبی کا عاشق، میں نبی کا دیوانہ، میں صحابہ کا دیوانہ، میں اہل بیت کا دیوانہ، تم کہتے ہو میں نبی کا دیوانہ، میں نبی کا، توجہ توجہ، میں نبی کا، نبی کہتے ہیں صحابہ میرے۔ اس جملے کو کبھی میزان میں رکھ کے تولنا ذرا، پھر اپنی حرکتیں دیکھنا۔ تم کہتے ہو ہم نبی کے، اور نبی فرما رہے ہیں صحابہ میرے، بول بول صحابہ میرے، اور قسمت والے ہیں جو کہہ رہے ہیں صحابہ میرے۔ جب نبی نے کہہ دیا میرے، نبی نے کہا کہ ہر چیز کی گواہی جو میری رسالت میں ہے کس نے دی ہے؟ صحابہ نے۔ قرآن نازل ہوا، اس کے نزول کے گواہ کون؟ جبریل کی آمد، آنا جانا لگا ہوا ہے، گواہ کون؟ بدر کے مار کے ہوئے گواہ کون؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی بولیں تو پھر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ بدر کے مار کے ہوئے تو گواہ کون؟ احد کے مارکوں کے گواہ کون؟ حنین کے مارکوں کے گواہ کون؟ طائف کے گواہ کون؟ فتح مکہ کے گواہ کون؟ عمرۃ الوداع کے گواہ کون؟ حجۃ الوداع کے گواہ کون؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک عمل مصطفیٰ کا امت تک پہنچا ہے، گواہ صحابہ ہیں۔ اگر گواہ ہٹا دو، توجہ، اگر گواہ ہٹا دو، کوئی بات تسلیم کرنے سے پہلے 1000 اعتراض کر سکتا ہے۔ گواہی لاؤ، میں نے کہا تم جس چیز کی گواہی کہو گے میں پیش کروں گا۔ حضور کی پہلے دن سے لے کے حضور کی ولادت سے لے کے وہ ام عثمان صحابیہ رسول ہے، وہ گواہ ہیں۔ حضور کی پیدائش سے لے کے حضور کی وفات تک
गवाह सहाबा हैं हुजूर के कफन के गवाह, सहाबा हैं हुजूर के मदफन के गवाह, सहाबा हैं हुजूर के गुस्ल के गवाह, सहाबा हैं हुजूर की मेराज के गवाह, सहाबा हैं हुजूर के गज़वात के गवाह, सहाबा हैं हुजूर के चांद को तोड़ने के गवाह, सहाबा हैं सूरज वापस बुलाने के गवाह, सहाबा हैं हाथों से चश्मे जारी करने के गवाह, सहाबा हैं खुश्क टहनी को तलवार बनाने के गवाह, सहाबा हैं अली की आंख को शिफा देने के गवाह, सहाबा हैं 3 का खाना 70 को पूरा कर देने के गवाह, सहाबा हैं जहालत की जुल्मत मिटा देने वाला, वो ईमान की शम्मे जला देने वाला, वो जुल्म जबर को मिटा देने वाला, शराफत के दरिया बहा देने वाला, वो मुर्दा दिलों को जला देने वाला, वो सहरा में गुलशन खिला देने वाला, वो दुश्मन को अपना बना लेने वाला, वो यारों को दिल में बसा लेने वाला, वो उंगली से चश्मे बहा देने वाला, कमर के 2 टुकड़े मिला देने वाला, वो किसरा के किंगरे गिरा देने वाला, वो पत्थर को कलमा बढ़ा देने वाला, सहाबा को रुतबा बढ़ा देने वाला, वो 70 को प्याला पिला देने वाला, वो एहसान का बेहतर सिला देने वाला, वो रोजे में अपने सुला लेने वाला। अल्लाह न करे कि किसी को सहाबा की दुश्मनी मिले। मैं सच्ची बात कहता हूं, सहाबा की दुश्मनी ईमान नहीं रहने देती। हाँ, शैतान से कहा तेरे सबसे बड़े दुश्मन, उसने कहा 15 किस्म के लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हुजूर ने फरमाया मरदूद वो कौन से हैं, बताना जरा मुझे भी। कहने लगा वो मरदूद तो फिर पक्का मरदूद था ना। कहता अव्वलुहुम अंता, कहता पहले तो आप ही मेरे दुश्मन हैं। हाँ, तंबीहुल गाफिलीन में भी दर्ज है ये वाकया, फकीह अबुल्लाह समरकंदी भी लिखते हैं। कहा अव्वलुहुम अंता, पहले तो मेरे दुश्मन आप हैं। तो वो जो चाहता हूं दोस्तों, मैं आज बस आपको पैगाम देने आया हूं, अगर मैं दे सका तो मुझे बस दुआओं में याद रखें, मैं पैगाम देने लगा हूं। 15 किस्म के लोग मेरे दुश्मन हैं। हुजूर ने फरमाया हैं कौन से? उसने कहा अव्वलुहुम अंता, अल्लाह के रसूल पहले तो आप ही मेरे दुश्मन हैं। अच्छा दूसरे का नाम बता, ताजिरुन सादिकुन। आए नहीं एमे नहीं, देखो बड़ा ऊंचा जुमला है, जरा मोहब्बत नाल। शैतान दस रहा है कि दूसरा दुश्मन कौन है? ताजिरुन सादिकुन। मैं सारे दे तशरीह नहीं कर सकता, दुनिया नूं पता है कि अबू बकर कितना वड्डा ते सच्चा ताजर है, जिन्हें तिजारत डायरेक्ट रब दे नाल कीती या मुस्तफा दे नाल कीती। नहीं वक्त ही नहीं है ना जी, इन्ना फिर असर भी इत्थे ते मगरब भी इत्थे। ठीक है, अव्वलुहुम अंता, एक तो हो गए आप, बाकी रह गए 14। कहा कि ताजिरुहुम सादिकुन, ताजिरुन सादिकुन, इमामुन आदिलुन, गनियुन मुतवाज़ियुन, आलिमुन मुतखश्शियुन, मुअमिनुन यनफउन नास, मुअमिनुन कसीरुस सदका, मुअमिनुन यनफउन नास, मुअमिनुन यदीमुत तिलावा, हामिलुल कुरआनी अला यदीमुत तिलावा, मुअमिनुन ताइबुन साबितुन अला तौबा, मुतवर्रिउन अनिल हराम, काइमुन बिल्लैल वन्नासु नियाम। 15 लोगों के नाम बताए। मैंने वो 15 सिफात को ढूंढा कि मैं कहां शैतान के दुश्मन तलाश करूं। खुदा जानता है मुझे दुनिया में कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आया जिसमें सारी सिफात एक ही बंदे में मिलती हो। फिर मैंने सहाबा पे नजर डाली, ताजिरुन सादिकुन भी हैं, इमामुन आदिलुन भी हैं, गनियुन मुतवाज़िउन भी हैं, आलिमुन मुतखश्शिउन भी हैं, मुअमिनुन रहीमुन भी हैं, मुअमिनुन यनफउन नास भी हैं, मुअमिनुन हसनुल खुल्क़ि मअन नास भी हैं, मुअमिनुन यदीमु अला तहारा भी हैं, मुअमिनुन हामिलुल कुरआनी यदीमु अला तिलावा भी हैं, मुअमिनुन काइमुन मिन लैल वन्नासु नियामुन भी हैं, मुअमिनुन मुतवर्रिउन अनिल हराम भी हैं। मुझे सारी की सारी 14 खूबियां उन सहाबा में नजर आई। तो मुझे कहना पड़ेगा जिनमें सारी खूबियां हैं वो सहाबा शैतान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब सहाबा शैतान के सबसे बड़े दुश्मन, तो सहाबा का भी शैतान सबसे बड़ा दुश्मन। अच्छा, सहाबा जब शैतान के सबसे बड़े दुश्मन, तो शैतान भी सहाबा का सबसे बड़ा दुश्मन। अब शैतान ने सारा जोर लगा लिया, मशाले ईमान सहाबा न बुझा सका। शैतान ने सारा जोर लगा लिया, मशाले ईमान सहाबा न बुझा सका। सारा जोर लगा लिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम बरज़ू अन का इल्काब न मिटा सका। सारा
زور لگا لیا، الصحابی کالنجوم کا جملہ نہ مٹا سکا۔ جب شیطان پورا زور لگا کے صحابہ کی شان کم نہیں کر سکا تو شیطان کے شتونگڑے جتنا مرضی زور لگا۔ جب شیطان خود سارا زور لگا کے، اور زور بھی وہ جو رب نے اسے دیا تھا، رب نے زور دیا، ساتھ یہ بھی کہا جا تجھے زور دے رہا ہوں، جتنا لگانا ہے لگا لے، اور جو میرے ہوں گے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، آج تو بس میرے بھی بات ہو رہی ہے، ادھر نبی نے کہہ دیا میرے، ادھر رب نے کہہ دیا میرے، بس جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، اور جو تیرے ہوں گے انہوں نے لکھ سمجھاؤ وہ تیرے ہی رہیں گے۔ اچھا جی، جب شیطان پورا زور لگا کے صحابہ کی شان کو کم نہیں کر سکا تو شیطان کے شتونگڑے جتنا مرضی زور لگا لے، صحابہ کی شان میں فرق ہے؟ بولو بولو، صحابہ کی شان میں فرق ہے؟ نہیں آتا یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں میرے خدا کے، کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے۔ ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو، خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستارے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں، ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو، وہ ہیبت کے دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و قمر کانپتے ہیں، کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے، یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، یہ تلوار و خنجر یہ سارے دھنی ہیں، سروں سے کفن باندھ کر چلنے والے، یہ عشق نبی میں ہے سب جلنے والے، کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی ان میں جبریل سی شان والا، یہ ایمان و عظمت کے عنوان سارے، یہ اپنے نبی کے ہیں دربان سارے، نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، ارے ان کے ڈر سے قضا بھاگتی ہے، کسے کیا خبر کیسے انسان ہیں یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہیں یہ، اور گلابوں کی صورت ہے رخسار ان کے، فرشتوں کے جیسے ہے کردار ان کے، گلابوں کی صورت ہے رخسار ان کے، فرشتوں کے جیسے ہے کردار ان کے، اور فرشتوں کے جیسے ہے کردار ان کے، انہیں دو جہاں سے بلندی ملی ہے، انہیں مصطفیٰ کی جو نسبت ملی ہے، گھرانہ بھی دو جہاں سے اعلیٰ ملا ہے، انہیں آقا بھی دو جہاں کا مولا ملا۔ یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے، کسے کیا خبر کیسے انسان ہیں یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہیں یہ، گلابوں کی صورت ہے رخسار ان کے، فرشتوں ہی جیسے ہیں کردار ان کے، نبی کے فلک کے ہیں یہ چاند تارے، یہ باغ رسالت کی خوشبو ہے سارے، یہ سارے ہیں قدسی لباس بشر میں، یہ سارے ہیں قدسی لباس بشر میں، تھے محبوب کتنے خدا کی نظر میں، نبی ان پہ ناز فرمایا کرتے، زبان رسالت سے سمجھایا کرتے، انہی سے دلوں کو وہ گرمایا کرتے، مقام ان کا لوگوں کو بدلایا کرتے، چمکتے ستارے ہیں میرے صحابہ، خدا کو بھی پیارے ہیں میرے صحابہ۔ خدا کو بھی پیارے ہیں میرے صحابہ، چمکتے ستارے ہیں میرے صحابہ، کیا خوب ہے کردار میں، کیا خوب ہے کردار میں، یاران محمد قرآن ہے گفتار میں، یاران محمد خالق کی رضا ان کے ہے ایمان کی قیمت، کیا جنس ہے بازار میں، یاران محمد کیا جنس ہے بازار میں، یاران محمد ہے دشت بھی فردوس بری جن کی بدولت وہ پھول ہے گلزار میں، یاران محمد ابو بکر عمر ہو کہ وہ عثمان و علی ہو، ہم مسلک ہیں پیار میں، یاران محمد روزے میں کہیں یار کے پہلو میں پڑے، روزے میں کہیں یار کے پہلو میں پڑے ہیں، بیٹھے ہیں کہیں غار میں یاران محمد، روزے میں کہیں یار کے پہلو میں پڑے ہیں، بیٹھے ہیں کہیں غار میں یاران محمد، جرأت میں شجاعت میں اطاعت میں ہے یکتا، ہر طور میں اطوار میں یاران محمد، جہاں باز منافق کا جہاں گزر نہیں ہے، بیٹھے ہیں اسی دربار میں یاران محمد، بیٹھے ہیں اسی دربار میں یاران محمد۔ اور شان صحابہ، اور صحابہ کے ساتھ دوسری شان کن کی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح یار، صحابہ کے ساتھ دوسرے کون ہیں؟ اہل بیت۔ اب اہل بیت پہ آخری جملہ عرض کروں گا، آخری چھوٹا سا ایک میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا ذرا دل ادھر اہل بیت کی محبت میں بھی ذرا سرشار کر جاؤں، اجازت ہے جی آپ؟ چلیں، اگر آپ لوگ ابھی نہیں چاہتے کہ میں ادھر جاؤں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑھا ہے،
نہیں ایم نہیں، صحابہ والے ایم نہیں، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے، شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا، صحابہ کا احسان ہم پہ بڑا ہے، صحابہ کا احسان ہم پہ بڑا ہے، ابو بکر فاروق، ابو بکر عثمان فاروق حیدر، منور چراغ خلافت ہوا ہے، منور چراغ خلافت ہوا ہے، ابو بکر کو شاہدین عتیق ان کو کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ یا زیر ایران روم و عرب کو عمر کی شجاعت کا ڈھنکا بجا ہے، عمر کی شجاعت کا ڈھنکا بجا ہے، زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے۔ اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے، صحابہ کے قدموں میں دم میرا نکلے، یہی دل کا ارماں یہی مدعا ہے، شان صحابہ کہے جاؤ سارے، صحابہ کا دشمن بہت جل رہا ہے۔ جناب من آخری میرا 5-10 منٹ کا کلام جو ہے، مجھے چونکہ میں آ رہا تھا نا یہاں پر، تو مجھے رستے میں بتایا کہ آپ نے شان صحابہ بھی اور شان اہل بیت بھی، میں نے کہا ویسے ایک آنکھ سے بندہ ویسے کو جلگتا ہے، صحیح بات ہے نا جی، ایک اکھ والا بندہ کو جلگتا ہے، انہ کو جلگتا ہے کہ آج تک پہ کھلے بج دیں، وہ کہنو سمجھ آئی ہے یار کمال ہے، ایک کاکھلا بندہ اونجی کو جا لگدا ہے، انہوں آج تک پہ کھلے بجدے نے اس قادیان دے بندر نو، اس واسطے ساڑیاں دو اکھان، ایک آنکھ صحابہ دوسری آنکھ اہل بیت، ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ حضرت سلمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان خصوصی آخری 5 منٹ ہیں میں آپ کے لے رہا ہوں، اور اس میں چاہتا ہوں کہ آپ شان اہل بیت سننے کا حق ادا کریں، ہاں حق ادا کریں۔ بڑی عجیب بات، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی کہتے ہیں، ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے صبح نماز پڑھ کے، ادھر سے حضرت ام ایمن آتی ہیں، حضرت ام ایمن نے آ کے کہا اللہ کے رسول حضرت حسن اور حسین گم ہو، حضرت حسن اور حسین گم ہو، دونوں نہیں مل رہے، بڑا ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور نے کہا صحابہ کو چلو بھی جلدی جلدی میرے نواسوں کو ڈھونڈو، چلو بھی جلدی جلدی میرے نواسوں کو ڈھونڈو، اور اہل سنت والے اتنے خوش قسمت ہیں، اگر آج بھی انہیں کہا جائے نا کہ صحابہ کرام کو ڈھونڈو تو ادھر کو دیکھیں گے فاروق نظر آئیں گے۔ نہیں میں ایک بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، نام تو وہی ہے نا صحابہ والے، ادھر کو دیکھیں گے ابو بکر نظر آئیں گے۔ ہم نے سارے صحابہ کے نام اپنے بچوں کے رکھ دیے، بھائیوں کے رکھ دیے۔ اچھا حضور نے کہا میرے نواسوں کو ڈھونڈو، اگر اہل سنت ڈھونڈے تو ادھر حسن نظر آئے گا، ادھر حسین نظر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال ہمارے پاس سارے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا، صحابہ بھی بے قرار ہو کے دوڑے، حضور نے کبھی نہیں کہا تھا یہ میرے نواسے ہیں، حضور جب بھی کہتے تھے ابنی میرے بیٹے، میرے بیٹے، حضور بیٹے کہہ کے بلاتے تھے، اور یہی حضور کے بیٹے تھے جنہوں نے پھر قربانیاں دے کے حضور کی شان کو اور بھی اونچا کیا۔ حضور بھی دوڑنے، حضور بھی ایک رستے پہ چل پڑے، چلو میں بھی ڈھونڈتا ہوں، صحابہ ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے سوچا میں ابو بکر کے ساتھ جاؤں یا عمر کے ساتھ، توجہ، میں ابو بکر کے ساتھ جاؤں یا عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ جاؤں یا علی کے ساتھ۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ حضور خود اٹھ کے چل پڑے، میں کہ سلمان جدھر حضور جا رہے ہوں پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور کچھ آگے گئے تو ایک پہاڑ کے دامن میں کوہ میں حضور نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین دونوں کھڑے ہوئے، مل گئے، حضرت حسن اور حسین دونوں کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کو یوں کر کے گلے سے بچوں کو جیسے پکڑ لیتے ہیں، یوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے ایک دوسرے کو لپٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک سانپ، کالا ناگ، چٹا یا کالا ناگ سانپ پھن کھلارے ہوئے۔ پھن دیکھا آپ نے اوپر کبھی؟ نہیں، جنہوں نے سمجھ آئی نا میری گل، نہیں میری سمجھ نہیں آئی، تو گل ہی سمجھ نہیں آئی یار، انج نہیں کردا یار، سمجھو میری گل یار۔ اچھا ہاں ایک تو کالا تو پھن ہی، ہاں سمجھ آندی، سمجھ آ۔ اچھا وہ پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے فضائل صحابہ میں، حیات صحابہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی تھی، کیونکہ ایک ازدا ایسا ہوتا ہے، زمین پر بھی ہیں وہ سانپ جن کے منہ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور یہ جہنم کا جو سانپ ہے اس کے منہ میں بھی انگارے نکلیں گے، اور قبر میں بھی لوگوں نے دیکھے ہیں ایسے ازدے جن کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں۔ تو
کہتے ہیں کہ وہ سانپ ان کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا, وہ دونوں گھبرا کے یوں کھڑے تھے, اور حضور جب پیچھے سے پہنچے نا تو سانپ ادھر دیکھ رہا تھا. جب پاؤں کی آہٹ آئی تو سانپ نے مڑ کے پیچھے دیکھا. جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا تو بالکل زمین سے لپٹ گیا. اچھا جب لپٹ گیا نا تو اب جاتا جاتا نا زبان حال سے ایک جملہ کہہ کے گیا جو میں نے آج ددھیال والوں کو کہہ کے جانا ہے. اس نے کہا, اللہ کے رسول یہ کب سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, کب سے یہاں کھڑے ہیں, میں نے اگر ڈھسنا ہوتا تو ڈھس لیتا, میں نے ان کو زہر پہنچانا ہوتا تو پہنچا دیتا, میں نے ان کو نقصان پہنچانا ہوتا تو پہنچا دیتا, میں نے ان کو کاٹنا ہوتا تو کاٹ لیتا. آقا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اپنے نواسوں کو بتا دو کہ تمہیں زمین کے سانپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تمہیں آستین کے سانپ سے. زمین کے سانپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, آستین کے سانپ سے خطرہ ہے. نہیں خطرہ تو جا کے دیکھ لو, حضرت علی کو وہی کوفہ والے شہید کر رہے ہیں, وہی ہیں. حضرت حسن کو انہوں نے تھپڑ مارے نعوذ باللہ, گریبان کھینچا, داڑھی پکڑی, پھر زہر دے کے شہید کر دیا. اور حضرت حسین کو کس نے کیا, تو اب دنیا میں سب کو پتہ چل گیا. پہلے کچھ نہیں پتا تھا لیکن اب تو بتا دیا گیا نا خود ہی, اب تو سب کو پتہ چل گیا. تو تینوں باپ اور دو بیٹے, ہائے ہائے ہائے. باپ بھی کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے حضور کہتے ہیں علی تو صرف علی نہیں ہے, تو اس علم کا دروازہ ہے جس علم کو دنیا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ان ظالموں نے علم کا دروازہ توڑا, علم کے دروازے پہ ضرب لگائی, لیکن خدا کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا دیا, ورنہ پتہ نہیں ہے کہ دشمن چھپ جاتے, پتہ بھی نہ چلتا. لیکن حضور نے بتا دیا ہمیں, علی کو بھی بتا دیا, علی نے ہمیں بتا دیا. تو بہرحال سانپ کہتا ہے آقا انہیں زمین کے سانپ سے خطرہ نہیں بلکہ آستین کے سانپ سے خطرہ ہے. پھر تینوں باپ اور دونوں بیٹوں کو نام لینے والوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا ہے, دشمنوں نے شہید ہے نہیں کیا. اور وہ حسنین کریمین, حضرت سلمان کہتے ہیں آپ نے دونوں کو پکڑا, چھڑایا, ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھا لیا, ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا. اب دیکھیے منظر دیکھتے رہیے گا, میں آخری جملے عرض کروں گا. ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھا لیا, ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا. میں جب حضور کے کندھے دیکھتا ہوں تو حضور کے دونوں کندھے برابر. سنیے ذرا سمجھ کے بات کو, حضور کے دونوں کندھے, جتنے کندھے حضور کے برابر ہوں گے نا کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. ہاں کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. کیا خوبصورت جسم ہے, کیا خوبصورت چہرہ ہے, کیا متناسب ہاتھ ہے, کیا متناسب قد ہے, کیا متناسب سینہ ہے, بڑا خوبصورت. پھر کبھی حسن مصطفیٰ پہ غربی مسجد انشاءاللہ پھر کبھی حسن مصطفیٰ پہ. اچھا تو حضور نے دونوں کندھوں پہ, ایک پہ حسن کو بٹھا لیا, ایک پہ حسین کو بٹھا لیا. تو ایک شاعر کا تخیل جاگ اٹھا, اس نے کہا کہ یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے, یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے, یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے, یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے, علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں, بڑی شان توقیر والے ہیں دونوں, یہ دونوں ہیں محبوب دونوں جہاں کے, یہ دونوں ہیں مطلوب دونوں جہاں کے, یہ دونوں مجاہد, یہ دونوں جری ہیں, یہ تلوار و خنجر کے دونوں جری ہیں, یہ تلوار و خنجر کے دونوں دری ہیں, یہ تلوار و خنجر کے دونوں جری ہیں, سروں پر کفن باندھ کر چلنے والے, یہ عشق نبی میں ہے سب جلنے والے, اور نبی کے بدن کی ہے مہکار دونوں, نبی کے چمن کی ہے مسکار دونوں, یہ عظمت کے اونچے ہیں شہکار دونوں, یہ کمتر کو عیشے کہاں چوستے تھے, محمد کی دونوں زباں چوستے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں فاروق صاحب سے گلے کا شکوہ کر رہا تھا لیکن مجھے کہتے نہیں حوصلہ رکھیں, آپ نے بات پہنچا دی ہے جو پہنچانی تھی. میرے نہیں سمجھ آئی کہ دے میرے, بس گل ختم ہو گئی. آج تو بات کوئی جتنا مرضی اعتراض کرے, انہوں آخ میں تیری کو جہاں مندہ ہی نہیں, جو تو نبی آکھیا میرے. نہیں سمجھے میری بات, جو تو نبی آکھیا میرے. اچھا اب دیکھیں نبی کہہ رہے ہیں میرے, اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, ستارے. آئے ہائے
دیکھیں نا بندہ کہنا یہ میرا بیٹا تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. کوئی بزرگ کہہ دینا یہ میرا مرید بڑی بات ہوتی ہے. استاد کہہ دینا میرا شاگرد بڑی بات ہوتی ہے. اگر استاد یہ کہہ دے یہ میرا شاگرد بڑی شان والا ہے, یہ میرا مرید بڑی آن والا ہے, تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. میرے نبی نے پتہ کتنے جملے کہے, اگر پوری حدیث پڑھوں نا, لیکن آج میں نے پڑھنی نہیں ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے میں تمہارے دل میں بٹھا جاؤں, بس اتنا ہی کافی ہے. یہ ستارے ہیں, یہ ہدایت کی آفتاب ہیں, یہ رشت و ہدایت کے ستارے ہیں, یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کی مشعل ہیں, یہ حق چار یار کے وہ بہترین ستون ہیں. یہ سارے نعرے, یہ ساری باتیں ایمان پہ رکھتا ہوں, ایمان بناتا ہوں, لیکن آج ایک ہی جملہ دینا چاہتا ہوں, جب نبی نے کہہ دیا میرے, تو بس یہ صحابہ پھر جنت کے وارث ہو گئے اور دنیا میں امت کے مسلمانوں کے امام ہو گئے. بس یہی بات عرض کرنی تھی. یہ میرے کہہ دیا نا, یہ بات بہت بڑی ہے. سنی نوجوان, اسٹوڈنٹ, طالب علم, کالج کا, یونیورسٹی کا, کوئی اسکالر ایک بات یاد کر لے, جس کو نبی نے کہہ دیا نا میرے, اب قیامت تک وہ نبی کی محبت سے نہ نکل سکتے ہیں, نہ کوئی نکال سکتا ہے. نہ نکل سکتے ہیں اور نہ کوئی نکال سکتا ہے. تو ایک دائیں کندھے پہ, آخری بات عرض کرنی ہے نا میں نے. ہاں ہم تو اہل سنت ہے نا, باتیں پوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوری کرتے ہیں. 2 آنکھیں, 2 ہاتھ, 2 کندھے, ایک پہ حسین, ایک پہ حسن, ایک پہ حسن, ایک پہ حسین. ایک جملہ ذہن میں آیا, اگر اجازت دو تو میں عرض کروں. بس آپ کا ذوق دیکھ کے نا جی میرے ذہن میں آ گیا. خدا جانتا ہے وہ سواری براق بھی کیا سواری تھی جس پہ میرے حضور نے سفر کیا. جب حضور براق پہ بیٹھے نا, روایت میں آتا ہے براق نا شوخیاں کرنے لگا. اب شوخیاں کر رہا تھا تو حضور نے, جبریل نے اس کو بتایا ذرا دھیان سے, ذرا دھیان سے, یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آمنہ کا لال آ رہا ہے, ذرا شوخی نہ کر, اس کے بعد تجھے قیامت تک کسی اور کا لمس نصیب نہیں ہو. بس بات ختم ہو گئی ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ادریس علیہ السلام ہوں گے, جن کو اللہ نے جیسے چاہا بلایا. یہ پیغمبروں کی سواری ہے. رف یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی, تفسیر میں, پیغمبروں کی سواری ہے. لیکن کان میں کہہ دیا یہ محمد مصطفیٰ ہیں, خاتم النبیین ہیں. کہتے ہیں کہ رف ایسے باادب ہو گیا, ایسے باادب ہو گیا جیسے ہونے کا حق ہے. پھر رف چلا ایک مقام تک. ایک مقام پہ پہنچ کے حضرت جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول اب یہ سعادت کسی اور کے حصے میں آنے والی ہے. اب رف کو اب لمس نہیں, اب جبریل کے کندھوں کو لمس چاہیے. اب یہ جبریل کے کندھوں کو لمس چاہیے. اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں نہیں وہاں بھی ایک سواری تھی, بعض کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے کندھے تھے. میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں کہ جبریل کے کندھے تھے, ویسے اٹھا تو نہیں سکتے میرے آ کر. نہیں سمجھے میری بات, ویسے اٹھا تو نہیں سکتے تھے, کیونکہ حضور کو وہی اٹھا سکتا ہے جو حضور کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. شان صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر, خلافت راشدہ. جبریل امین کے کندھوں پہ حضور, تو حضرت جبریل امین لے کے وہاں تک پہنچے, لے گئے. اچھا ٹھیک ہے, رف کے کندھوں پہ, رف پہ سواری کی, جبریل کے کندھوں پہ. ایک جگہ پہ جا کے جبریل نے کہا حضور آپ اتر جائیے, آگے میں نہیں جا سکتا, آگے مشکل مقام آ گیا. لیکن میں اتنا کہتا ہوں جب مشکل مقام آیا نا, حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں جاتے ہوئے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اٹھا لیا. آگے آ گیا مشکل مقام, کیا آ گیا, ادھر مشکل مقام آیا تو کندھوں سے اتار دیا. حضور آگے آپ جائیں, میرا آگے بس نہیں چلتا. ادھر مشکل مقام آیا تو جناب ابو بکر نے صرف کندھوں سے اتارا نہیں, توجہ, میں بڑا جملہ عرض کرنے لگا جناب, نہیں لے بھی کیا گئے یار, یہ بھی چھوٹی بات ہو جائے گی, میں اس سے بڑی بات کہنے لگا ہوں. جب انسان نے اپنے کسی بہت پیارے کو اٹھایا ہو نا کندھوں پہ, اور بہت زیادہ پیار آئے تو بندہ کیا کرتا ہے, مجھے کوئی عاشق بتائے, کوئی عاشق بتائے مجھے. جب بہت زیادہ پیار ہے, بیٹے کو, بھائی کو, بچے کو, بچی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے آپ نے, آپ کو بہت پیار آیا تو پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو کندھوں سے اٹھا کے سینے سے لگا کے گود میں لٹا لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں.
بس میں بات رہ نہ جائے دوستوں، میری بات رہ نہ جائے، یہ دونوں حضرات جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں نا، ان کے ارادے خطرناک ہیں، ان کے ارادے خطرناک ہیں. یہ ایک ہی اس میں شفٹ میں 2 مزے لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا میں آخری بات عرض کرتا ہوں. چلو اہل بیت کی بات بھی ہوگی نا جی، آپ جلسے والے اہل بیت کی بات ہوگی جی. اچھا اب آ رہا ہوں میں ذرا آخر پہ، میں مصلی تک پہنچ کے نا حضرت ابو بکر کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے واپس آنا چاہتا ہوں. وہ مصلی پہ ہاتھ لگا کے واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے بس جانے دیجیے وہاں تک. میں نے کہا حضور یہ ابو بکر بھی تو دیکھیں نا کیا شان والے ہیں. جب بہت زیادہ پیار آیا نا ابو بکر کو، لوگ کہتے ہیں کہ پھر کندھے سے آپ نے بھی اتار دیا. میں نے کہا نہیں، آپ غلط کہتے ہو، ابو بکر نے اتارا نہیں. ہاں ابو بکر نے کہاں اتار دیا، ابو بکر نے تو پھر تب تک نہیں اتارا جب تک خود جا کے روزے میں 7 آرام نہیں کرنے لگ گئے. کیا خوبصورت بات ہے. ابو بکر نے کہا اتار دیا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، ابو بکر نے نہیں اتارا. ابو بکر نے یوں کندھوں سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، کہا حضور اگر کندھوں پہ کوئی، کندھے ذرا سخت ہوتے ہیں نا، حضور اگر کندھوں پہ کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ابو بکر معافی مانگتا ہے. یہ خطیب کا انداز ہے ذرا. اگر ابو بکر کے کندھوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آقا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اچھا یہ میری رانیں بڑی نرم ہے، یہ میری گود بڑی نرم ہے، بڑا بستر بڑا نرم ہے، آقا جو کوتاہی میری وہاں ہوئی ہے نا یہاں انشاءاللہ پوری کر دوں گا. آپ آگے بیٹھ جائیں، میں اس مشکل مقام پہ جب کالا ناگ آپ کے نواسے، یہ کالا ناگ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، صحابہ پر بھی اہل بیت پر بھی. ظالم کو کوئی سمجھائے نا یار، ایک کو چھوڑ دے، دونوں کو ڈنگنے کی کوشش کر رہا ہے، صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی. ابو بکر کہتے ہیں آقا فکر نہ کریں، جو بھی مشکل مقام آئے گا ابو بکر اپنی گود میں حرکت نہیں دے گا کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اور پھر مشکل مقام آیا، ابو بکر نے ڈنگ پچایا، زہر پچایا، زہر پچاتے پچاتے زہر چڑھتا چڑھتا دماغ تک پہنچا، آنسو بن کے حضور کے چہرہ انور پہ گر گیا. حضور کی آنکھیں کھل گئیں. کہا میرا ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ کہا حضور لگتا ہے کہ مشکل مقام آ کے گزر گیا ہے، لگتا ہے مشکل مقام آ کے گزر گیا ہے، بس اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں. حضور نے پھر لعاب لگا دیا. پھر کیا کہنے اس لعاب کے. اس کے بعد حضور میں کیا دیکھتا ہوں، ابو بکر بھی بدل گیا، ابو بکر کی چال بھی بدل گئی. لعاب لگا، ابو بکر کی چال بھی بدل گئی. بس دوستو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اہل بیت کا وہ شعر پورا کر دیتا ہوں کہ یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے. نہیں اس طرح دی سبحان اللہ تے پھر واخر دعوانا بزرگوں جداں دی سبحان اللہ اداں دی پھر اگوں. یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے. علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان توقیر والے ہیں دونوں. یہ دونوں ہیں مہکار ان کے بدن کی، یہ دونوں ہیں مہکار ان کے بدن کی، یہ دونوں ہیں خوشبو ان کے چمن کی. اور یہ عظمت کے اونچے ہیں کوثر دونوں، یہ شان کریمی کے شہکار دونوں. یہ کمتر کو عیشے کہاں چوستے تھے، محمد کی دونوں زباں چوستے تھے. اور جبھی ان کی آ کر دھلاتے تھے قدسی، وضو ان کو آ کر کراتے تھے قدسی. فرشتے تھے دربان ان کے زمین پر، دکھاتا شہید ان کی روشن زمین پر. تقدس کا گہرا سمندر تھے دونوں، تقدس کا گہرا سمندر تھے دونوں. وہ جنت کا پاکیزہ